ऐसे केसेस भी अस्पतालों में आ रहे हैं who are brought dead. हम पहले रमज़ान से अपने कारोबार खोल लेंगे। ये कहना कि यकुम रमज़ान को दुकानें खोल दी जाएंगी, ये नामुनासिब बात है। इसके बाद हमारे एक भी रहनुमा को अगर गिरफ्तार किया तो हम जेल भरो तहरीक भी चलाएंगे। अगर कोई उनकी वायलेशन करेगा तो ज़ाहिर एडमिनिस्ट्रेशन तो उसके खिलाफ फिर मुकाबले करेगी। डिमांड करते हैं स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की। ये लॉकडाउन जो है लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। पिछले 8 महीने अगर इसी तरह से रहना चाहते हैं, जब आप बीमार होंगे तो आप काम कहाँ से करेंगे? 15 रमज़ान को कंटिन्यू पूरे कराची पूरे पाकिस्तान की मार्केट खुलनी चाहिए और उसमें टाइमिंग नहीं होनी चाहिए। वाज़ेह हिदायत हैं वो ये हैं कि जो फैसले हुकूमत ने किए उसके ऊपर अमल दरामद करवाया जाए। पहले रोजे को सुबह 9 बजे तमाम मार्केटें खोल दी जाएंगी। अब होगा ये कि इसके बाद जो है जिस तरह आपने इटली में देखा या किसी और जगह देखा, दोबारा पूरा सुबह बंद करना पड़ा तो शायद हम वो भी कर देंगे। यू हैव टू डिसाइड बिटवीन अ पेशेंट कि किसको जो है वो आप 30 साल के लड़के को वेंटिलेटर लगाएंगे या ऑक्सीजन देंगे, आईसीयू देंगे या 60 साल वाले को देंगे। खुदा न करे हमारे यहाँ वक्त आए। जो दिल में है अब उसका तस्करा करना पड़ेगा, गली कूचों में हंगामा बपा करना पड़ेगा। नतीजा करबला से मुख्तलिफ हो या वही हो, मदीना छोड़ने का फैसला करना पड़ेगा। आज पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है, आज पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत है। पाकिस्तान की गलियां वीरान हो रही हैं, पाकिस्तान में मौत सर पर मंडला रही है, ज़िंदगी दम तोड़ रही है और सिसकती तड़पती माएँ हमसे ये फरियाद कर रही हैं कि हम उनकी गोदियों को उजड़ने से बचा लें। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये झलकियाँ जो आपको दिखाई गई हैं, ये आज की तारीख की तल्ख हकीकत है। आज मीडिया पर डॉक्टर बारी इंडस हॉस्पिटल के चेयरमैन और उनके साथ तमाम अहम ओहदों पर फाइज डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनका दर्द और उनकी फरियाद सुनकर मैं तड़प गई। हकीकत से मुंह नहीं चुराया जा सकता, आंखें बंद नहीं की जा सकती। चंद दिनों या चंद हफ्तों में पाकिस्तान बहुत बुरी सूरत हाल का शिकार हो जाएगा। मैंने कहा ना, हमें और आपने मिलकर पाकिस्तान की मदद करनी है। मैं आज बहुत तल्ख हूँ, बहुत तीखी हूँ, पर बहुत खरी और बहुत सच्ची, इसलिए कि मैं आज कुछ ऐसी बातों, ऐसी तल्ख बातों से आपको रोशनास कराऊंगी कि जिसने मेरी रूह को तड़पा दिया, मेरी रूह को ज़ख्मी कर दिया। आज से तकरीबन 1 माह पहले मैं कुछ साहिब सरवत और सो कॉल्ड पाकिस्तानी लीडर्स के पास गई थी ये रिक्वेस्ट लेकर कि पाकिस्तान बहुत तेज़ी से बुरी सूरत हाल की तरफ जा रहा है। हम इन तरक्की याफ्ता मुल्कों में बैठे हम कोरोना वायरस का मुकाबला कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान तरक्की पजीर और एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। क्यों ना हम सब मिलकर एक राह अमल तैयार करें और पहले से ही आने वाले बुरे वक्त का हल या सद्देबाब तलाश कर लें। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वो चंद लोग इतनी रौनियत के साथ, इतनी तकब्बुर के साथ पाकिस्तान की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा रहे थे, पाकिस्तानी आवाम का मजाक उड़ा रहे थे कि मैं जो एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी थी, मेरी रूह तड़प गई। मेरी तरबियत ने, मेरे माँ बाप की पाकिस्तान से वफ़ादारी ने मेरी ज़बान को रोक लिया। मैं उनको उनकी बातों का जवाब उस वक्त नहीं दे पाई क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद ये अपना जहर, अपनी कड़वी बातें करने के बाद पाकिस्तान की मदद करेंगे। उनके नज़दीक पाकिस्तानी टच पूंजी है। सॉरी, माज़रत के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करती, पर उनके अल्फाज ये थे, पाकिस्तानी भिख मंगे हैं, हम हमेशा पाकिस्तान को देते रहते हैं, हम पाकिस्तान को क्यों दें, इन मुल्कों को इस वक्त हमारी ज़रूरत है। तो भाई साहब, आपसे कहना ये है कि जिस मुल्क में आप बैठे हैं ना, चाहे वो अमेरिका, कनाडा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया, उनको आपकी वफ़ादारी की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए कि वो पहले मांगते हैं तो आपसे आपकी कमाई का टैक्स, आप जो कमाते हैं ना, टैक्स आपसे पहले लिया जाता है और आपसे वादा लिया जाता है कि इसके सिस्टम के ऊपर पाबंदी के साथ आपने अमल करना है। अगर सिस्टम पे अमल नहीं किया तो आपको ऑस्ट्रेलिया से बाहर उठाकर फेंक दिया जाएगा या
آپ کو آپ کی ان جابس پہ سے جن پر آپ بہت اتراتے ہیں باہر نکال دیا جائے گا. بات صرف اتنی ہے کہ پہلے میں اس پہلو پر بات کروں گی کہ جو بہت تذلیل والا انداز تھا ان لوگوں کا، ان سے مجھے کہنا یہ ہے کہ بھائی صاحب، آپ کے ٹکڑوں کی، آپ کی بھیک کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کو. آپ کے ٹکڑے آپ سنبھال کر رکھیں اپنے جگر کے ٹکڑوں کے لیے، ان کے کام آئیں گے. آپ جیسے لوگ جو اپنی مادری وطن سے وفاداری نہیں کر سکتے، وہ ان ملکوں سے کیا وفاداری کریں گے؟ یاد رکھیے کہ اگر کوئی شجر، کوئی درخت اپنی جڑ کے ساتھ وابستہ نہیں رہے گا تو اس کی ٹہنیوں پر کبھی پھل اور پھول نہیں پیدا ہو سکتے. نہ پھل نہ پھول کھل سکتے ہیں. اور جو پھلدار اور پھولوں سے بھرا ہوا درخت ہوتا ہے نا، وہ بہت جھکا ہوا ہوتا ہے، اس میں انکساری ہوتی ہے، اس میں تکبر اور رونیت نہیں ہوتی. وہ لوگ جو بڑی بڑی ڈگریاں لے کر آئے پاکستان سے، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی لائر، کوئی اکاؤنٹنٹ، کوئی IT پروفیشنل، تو وہ پاکستان سے ڈگری لے کر آئے. ہم وہ اسکل مائیگریٹ لوگ ہیں یا وہ کریم ہے پاکستان کی جن کو یہ ملک سلیکٹ کر کر بلاتے ہیں اور ہم اپنا بیسٹ آؤٹ پٹ یہاں دیتے ہیں. اسی کی بنیاد پر ہمیں جو سیلری ملتی ہے اسے ہم گھر لے کر آتے ہیں، خوشی خوشی اس میں سے ٹیکس پہلے ادا کر دیتے ہیں، اور جو بچتا ہے وہ اماؤنٹ ہم حق سمجھ کر پاکستان یا پاکستانی رشتہ داروں کو دیتے ہیں. تو پاکستان کو آپ کی بھیک نہیں چاہیے، پاکستان کو پاکستان کا حق چاہیے. یہ جو پہچان تھی نا آپ کی کہ آپ ڈاکٹر ہیں یا آپ انجینئر ہیں یا آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ پہچان آپ پاکستان سے یہاں لے کر آئے تھے، تبھی آپ کو اس ملک میں، اس سسٹم میں انٹر ہونے دیا گیا تھا. تو آپ جو اپنے فیس بک اسٹیٹس پر پاکستان کی تذلیل کرتے ہیں یا پاکستان کا مذاق بناتے ہیں یا آپ اپنی گفتگو میں پاکستان کو حقارت سے دیکھتے ہیں اور آپ بہت بڑی چیز ہیں، تو بھائی نہ آپ تیتر ہیں نہ آپ بٹیر ہیں، آپ ایک نفسیاتی مخلوق ہیں. اس لیے کہ آپ کا جو احساس برتری میں نے آپ کے لہجے سے سنا یا محسوس کیا، جو دوسرے لوگوں کو یعنی دوسری پاکستانی ان کمیونٹی کو جو بیچارے ابھی اسٹرگل کے اس میں ہوتے ہیں، آپ ان کو احساس کمتری میں مبتلا کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو ہر ایک پر آپ کا یہ فارمولا نہیں چلے گا، کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے نام پر فنڈنگ کر کر یا آپ کسی بڑی پوسٹ پر ہیں تو آپ پاکستان کی تذلیل کرنے کا حق رکھتے ہیں، کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ پاکستان آپ کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. تو بھائی صاحب، پاکستان آپ کی وجہ سے پہچانا نہیں جاتا، آپ پاکستان کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں. اور اگر پاکستانی کمیونٹی آپ کی بار بار یہ تذلیل شدہ جملے اور باتیں سن کر آپ کو پاکستانی کمیونٹی سے اٹھا کر باہر پھینک دے گا تو آپ کی کوئی پہچان نہیں رہے گی. میں تلخ اس لیے ہو رہی ہوں کہ میں نے بہت ساری تلخ باتوں کو برداشت کیا تھا. جو سچے حقیقی محب الوطن پاکستانی آسٹریلین ہیں، وہ ہر موڑ پر ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ چہرے نظر آئیں گے آپ کو، اور وہ پھر پاکستان کے وہ عظیم لوگ، عظیم سپوت پہچان ٹی وی پر بھی پھر نظر آئیں گے. ہم نے ایلڈری پیپل کے لیے ایک شروع کیا تھا پروگرام فرینڈس ان نیڈ کا، اور پھر وہ اس موڑ پر آ گیا کہ اس کا رخ تبدیل ہو کر پاکستانی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی مدد کے لیے شروع ہو گیا. بہت اچھی طرح بہت پیارے پیارے لوگ ہیں میرے ہم وطن لوگ، انہوں نے پاکستانی اسٹوڈنٹس کی مدد کی. ہم نے مل کر میکسیمم جو 10 پرابلمس ہو سکتی تھیں پاکستانی اسٹوڈنٹس کی وہ ہائی لائٹ کری، ان کے سلوشنز بتائے، اور الحمدللہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کی پرابلم سالو ہو گئی. میں کل اور آج میں ہی کوئی 40-50 اسٹوڈنٹ سے بات کر چکی ہوں. ان کی پریشانیوں کو دیکھیں. آدھی پریشانی تو آپ جب پیار سے، عزت سے بات کرتے ہیں اسی سے دور ہو جاتی ہے. اگر آپ کو عزت سے بات کرنی نہیں آتی تو مجھے مولا علی کا وہ قول یاد آیا، آپ سامنے والے کو عزت دے کر بات کریں. اگر وہ عزت دار ہوگا تو انکساری سے ملے گا، اگر وہ آپ کی عزت کے قابل نہیں ہوگا تو اکڑ جائے گا. اللہ کی زمین پر اکڑ کے چلنے والے ان لوگوں سے مجھے اتنا کہنا ہے کہ آپ کی بھیک کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کو. پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے، پاکستان کے لوگوں میں بہت وفاداری ہے. میرے اپنے خاندان کے لوگ سرحدوں پر بھی اپنے خون کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، تو وطن کے اندر بھی میرے یہ ہم وطن، میرے یہ بہن بھائی، میرے یہ رشتہ دار ہر موڑ پر صدقہ، خیرات، فنڈز دے کر گلی گلی میں غریبوں کو پہنچانے کے لیے تیار ہیں. پاکستان کم وسائل میں بھی کرونا وائرس کا بہت اچھی طرح مقابلہ کر رہا ہے، لیکن اب پاکستان کو ہماری مدد کی ضرورت ہے. پاکستان کا حق ہے. میں تمام ان اداروں سے یہ درخواست کروں گی جو پاکستان کے نام پر فنڈز جمع کرتے ہیں کہ میرا پلیٹ فارم، پہچان ٹی وی کا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے. میں خود آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر فنڈ ریزنگ کروں گی، اور تمام عوام سے جو سچے محب وطن پاکستانی ہیں. رمضان المبارک قریب آ گیا ہے،
اور رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ آپ عبادات ادا کرتے ہیں، اور سب سے اچھی عبادت یہ ہے کہ آپ بھوکوں کو روٹی پہنچا دیں، آپ بیماروں کو دوائی پہنچا دیں۔ تو کیوں نہ ہم رمضان سے پہلے یہ پلاننگ کر لیں کہ ہم نے کس طرح پاکستان میں امداد پہنچانی ہے، یا پاکستان کی مدد کرنی ہے اور اپنوں کی مدد کرنی ہے، کسی غیر کی مدد کی بات نہیں کر رہی میں۔ جو یہاں یہ کہہ رہے تھے ہم سے کہ آسٹریلیا کو ضرورت ہے، تو آسٹریلیا کو آپ کی امداد کی ضرورت نہیں ہے۔ آسٹریلیا کے سسٹم کے مطابق آپ کو گھروں میں بیٹھنا تھا، یہاں کی گورنمنٹ نے آپ سے ریکویسٹ کی، ہم گھروں میں بیٹھے، ہم آئسولیٹ ہوئے اور کرونا وائرس کی چین کو توڑا گیا، اور الحمدللہ ہم ایک خوف کے اس سے باہر آ گئے ہیں۔ ہم اگر پاکستان سے تعلق رکھ رہے ہیں یا کسی بھی ملک سے، ہم یہاں آ کر اپنا بیسٹ سرو کرتے ہیں، جس کی بنیاد کے اوپر ہمیں اچھی پوزیشنز کے اوپر جابس ملتی ہیں۔ ہم یہاں پر اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو اتنا ہی لگتا ہے کہ پاکستانی اس قابل نہیں ہے، تو آپ تو بڑی بڑی پوسٹ پہ ہیں نا، آپ کے پاس تو تجربہ ہے، آپ کے پاس تو پیسہ ہے، تو جائیے واپس پاکستان جا کر پاکستان کو سرو کیجئے۔ پاکستان کے جو لوگ آپ کی نظر میں ان میں کوئی صلاحیت نہیں ہے، تو اپنی صلاحیتوں کی بنا پر ان کو سکھا کر آئیے، نہیں سکھا سکتے تو اپنی زبان کو بند رکھیے۔ آپ کے فیس بک اسٹیٹس پر جس طرح آپ تذلیل کر رہے ہوتے ہیں پاکستانیوں کی اور پاکستان کی، مجھے حیرت ہوتی ہے آپ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ جو اپنے مادری وطن سے وفاداری نہیں کر سکتے، وہ ان ملکوں پہ آ کے کیا وفاداری کریں گے؟ یہاں جو سسٹم کے مطابق آپ ریڈ لائٹ پہ رک جاتے ہیں نا، پاکستان جا کر اس لال بتی کو توڑنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ یہاں آپ گھروں میں جو ہے کیمارٹ کے جوتے استعمال کر لیتے ہیں، لیکن پاکستان جب جاتے ہیں تو ایڈیڈاس، نائک اور نہ جانے کون کون سی برانڈ میں، برانڈ کانشیس نہیں ہے تو مجھے سارے نام نہیں پتہ، وہ پہن کر اپنے رشتہ داروں کو مروب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے ڈالرز کی کمائی کا رعب ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بھائی صاحب، پاکستان کو آپ جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بہت پیارے پیارے لوگ پاکستان سے تعلق رکھنے والے یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیتے ہیں اور پاکستان کو مشکل وقت سے باہر نکال لاتے ہیں، اور الحمدللہ ہم ابھی بھی نکال لائیں گے۔ پاکستان ہمارا وہ وطن ہے کہ جس نے ہمیں پہچان دی ہے، اور ہم اس پہچان کو مرنے نہیں دیں گے۔ چیریٹی سٹارٹ ہوتی ہے اپنے گھر سے۔ مجھے یاد ہے میرا تعلق جو ہے ایک جدی پشتی زمیندار گھرانے سے ہے۔ میرے والد اپنے دسترخوان پر 2-4 لوگوں کو ضرور جمع رکھتے تھے جن کے سامنے مرکن غذائیں رکھی جاتی تھیں، لیکن میرے والد کی فیوریٹ غذا لہسن کی چٹنی اور روٹی تھی۔ میں نے اپنے بھائی کو، جو بہت بڑے بزنس مین تھے، بہت لوگوں کو نوازتے دیکھا، لیکن میں نے اسے گھر میں زمین پر بیٹھ کر روٹی سے دال کھاتے ہوئے اور یہ ہدایت کرتے ہوئے سنا کہ دیکھو، تمہیں اپنے وطن سے وفاداری، اپنے لوگوں سے محبت کا ثبوت دینا ہے، جب ان کو مدد کی ضرورت ہو تو تمہیں لبیک کہنا ہے۔ ایسے گھرانوں سے تعلق رکھنے والے ہم لوگ جب پاکستان سے کی برائی کرتے ہوئے ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کو ہم عرف عام میں نو دولتی کہتے ہیں، میں نے کہا تھا میں آج تلخ ہوں، وہ دولت کے نشے میں اترا کر جو پاکستان کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا کیسے، کہاں سے آئیں یہ لوگ کیا ہیں جو 2-4 خواہشوں کے لیے تمام عمر کا پندار بیچ دیتے ہیں، جنون و زینت و آرائش و مکاں کے لیے کئی مکین در و دیوار بیچ دیتے ہیں۔ بس اتنا فرق ہے یوسف میں اور مجھ میں فراز کہ اس کو غیر مجھے یار بیچ دیتے ہیں۔ ہمیں ایسے دوستوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں وہ سچے آپ جیسے لوگ چاہیے جو پاکستان کی مدد کریں گے۔ چیریٹی سٹارٹ ہوتی ہے اپنے گھر سے۔ میں نے سوچا میں بھی دیکھوں، کیونکہ میں اور میرے شوہر دونوں پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم آدھے تیتر آدھے بٹیر نہیں ہیں۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہا میں بہت پریشان ہوں، مجھے فنڈ ریزنگ سٹارٹ کرنی ہے پاکستان کے لیے، پاکستان ایک مشکل وقت میں داخل ہو رہا ہے، تم کیا کر سکتے ہو؟ اس نے اپنا منی باکس توڑا اور منی باکس سے مجھے یہ چند ڈالرز لا کے دیے۔ اس نے کہا اماں، پاکستان کے لیے میرے پلے اسٹیشن کے لیے جمع کرنے والے یہ پیسے۔ میں دعوت دیتی ہوں ان تمام گروپس کو جو فنڈ ریزنگ کرتے ہیں پاکستان کے لیے، ہمیشہ آگے آگے ہوتے ہیں، اور میں آپ سب سے یہ درخواست کروں گی کہ ان تمام لوگوں کو سپورٹ کریں جو اتنی محنت سے اپنا وقت نکال کر پاکستان کے لیے فنڈ ریزنگ کرتے ہیں۔ اب آپ کا اعتماد شوکت خانم پہ ہے تو شوکت خانم، آپ کا اعتماد انڈس ہاسپٹل، آپ کا شاہد آفریدی یا عیدی ٹرسٹ، جس پر بھی ہے، ان کو رمضان سے پہلے
اپنے وہ پیسے جو افطار پارٹیز میں خرچ ہونے تھے یا عید کے جوڑے پہ خرچ ہونے تھے، اس دفعہ عید ہم پرانے جوڑے میں بنائیں گے اور فیس بک پہ اسٹیٹس پرانے جوڑے کے ساتھ خوشی خوشی لگائیں گے کہ ہم نے کسی غریب کے گھر کا بجھتا ہوا چراغ جلا دیا۔ اس دفعہ مسجدوں یا امام بارگاہوں کی عمارتوں کی تزئین کی ضرورت نہیں ہے، اس دفعہ کیوں نہ غریب کی جھونپڑی میں دم توڑتی سسکتی زندگی کو حیات جاودانی دے دیں۔ یہ جتنا بھی اماؤنٹ ہے، جتنے بھی یہ ادارے ہیں، میرے بیٹے کا یہ اماؤنٹ برابر میں ان میں تقسیم کروں گی اور یہ پلیٹ فارم میں دوں گی کہ آپ آئیے، فنڈ ریزنگ کریے۔ شفق جعفری کی پوری ٹیم، پہچان کی پوری ٹیم آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر فنڈ ریزنگ کرے گی۔ ہم نیکسٹ پروگرام کریں گے جس میں ہم آپ سب کو دعوت دیتے ہیں، آپ آئیے، آپ بتائیے کہ آپ کس طرح پاکستان کے لیے فنڈ ریزنگ کرتے ہیں، آپ کے پاس کیا پلان ہے، وہ مدد جو ہم سب لوگ کریں گے آپ وہ کہاں خرچ کریں گے، کیسے خرچ کریں گے۔ اس کے علاوہ احساس فاؤنڈیشن میں بھی آپ اپنے فنڈز جمع کرا سکتے ہیں، جو ہائی کمشنر آف پاکستان نے اناؤنس کیا اکاؤنٹ، اس کی ڈیٹیل بھی میں یہاں دکھا رہی ہوں، آپ چاہیں تو اس میں جمع کرا سکتے ہیں۔ میرا ایک چھوٹا سا آئیڈیا ہے، جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے ہم نے بہت زیادہ مدد کی اور سب کھڑے ہو گئے، اب انٹرنیشنل پاکستانی اسٹوڈنٹ کے نام پہ فنڈ ریزنگ میرے خیال میں بند کرنی چاہیے۔ سب مل کر ایک اکاؤنٹ بنائیں، اس میں ایک اماؤنٹ رکھ دیں اور انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی مدد کریں، اور کافی حد تک مدد ہو گئی ہے۔ میں اپنے ان چھوٹے بہن بھائیوں کو یا میرے بچوں کو، یہ ہمارے بڑے پیارے بچے ہیں، ان کو میں بے ساکیاں نہیں دینا چاہتی، میں چاہتی ہوں کہ ان کو کورسز کرائے جائیں، اس کا ایک اماؤنٹ ہو جائے اور اس کے بعد ہم ایک اسٹیپ آگے بڑھیں اور اب ہم پاکستان کے ان غریب لوگوں کی مدد کریں کہ جو اس کرونا کم وسائل کے باعث اس کرونا وائرس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو کیوں نہ مل کر ایک راہ نکالتے ہیں اور اس راہ پہ چلتے ہیں۔ میں ان حقیقی ہیروز کو چینل پر لے کر آؤں گی بہت جلد، جو پاکستان کے لیے کتنی محنت کر کے فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں، کس طرح پاکستان کی مدد کرنے کا سوچ رہے ہیں، اور جو ایک لسٹ آئی تھی حکومت پاکستان کی جانب سے، اس میں وہ لسٹ میں آپ کو دکھاؤں گی، اس میں جو ٹاپ پرائیورٹی پہ چیزیں تھیں، کیونکہ نا ہم آسٹریلین لوگ وہ چیزیں، آسٹریلین پاکستانی وہ سلیکٹ کرتے ہیں، اس کا تقمیمہ نکالتے ہیں، اس کا اماؤنٹ بناتے ہیں کتنا ہے، اور ہم سب مل کر وہ ان چیزوں کا جو ہم سلیکٹ کریں گے اس کا اماؤنٹ جمع کر کے ڈائریکٹ وہ آرڈر دے کر پاکستان میں ان سرکاری غریب لوگوں کے ہاسپٹل میں پہنچائیں جہاں پر ان کا علاج مفت ہوگا۔ پاکستان کو ہماری ضرورت ہے، پاکستان کی مدد ہم سب مل کے کریں گے، کیونکہ ہم اپنی جڑوں سے وابستہ رہنا چاہتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، تلخ حقائق لیکن سینسٹیو ٹاپک کے ساتھ پہچان ہمیشہ آپ کو صحیح چہرہ اور صحیح سمت دکھانے کی کوشش کرتا رہے گا۔ جلد آئیں گے ایک اور پروگرام کے ساتھ جس میں وہ لوگ ہوں گے جو پاکستان کی مدد کرنے کے بہت سارے آئیڈیاز لے کر آپ کے ساتھ آپ سے بات کریں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔